अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और सबसे पहले आज की अहम खबर फ़लस्तीन से आई है कि वहाँ इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है, जिसमें गज़ा के इंतज़ामिया ने इसराइल के कुछ फ़ौजियों को, ख़वातीन फ़ौजियों को रिहा किया है, जो उनको यरगमाल बनाया हुआ था। कैदियों को कई माह से, तकरीबन 15 माह का अरसा हो गया था। 4 इसराइली ख़वातीन को आज रिहा किया है हमास ने, और उसके बदले में 200 फ़लस्तीनी कैदियों को इसराइल ने रिहा किया है, जिनमें से 121 को सज़ाए मौत उम्र कैद सुनाई गई थी। अब इसमें इशू ये है कि ये मुआहिदा अमेरिका के ताउन से हुआ है और इसका ये दूसरा मरहला था, अभी तीसरा मरहला बाकी है। और जब ये दोनों अतराफ़ से कैदी अपने अपने लोगों के पास पहुँचे हैं रेड क्रॉस की टीमों के साथ, जब रामल्ला पहुँची है फ़लस्तीनी कैदियों को लेके, तो वहाँ पे उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया और 3 बसों में ये कैदी रामल्ला पहुँचे और 70 कैदियों को इसराइल मुल्क बदर करके मिस्र में भेजेगा और 130 को उन्होंने रामल्ला भेजा। और हमास ने जिन 4 ख़वातीन फ़ौजियों को रिहा किया, उनको उन्होंने रेड क्रॉस के हवाले किया। और उन ख़वातीन में एक खातून वो भी हैं जो डैनियला गिल्बा उसका नाम है, और उन्होंने अक्टूबर 2023 में हमास के हमले में वो ज़ख्मी भी हो गई थी और उनको कैद करके ले जाते हुए उनकी एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आई थी, जिस पे बहुत शोर मचा था। लेकिन आज जब उन्हें रिहा किया गया तो वहाँ भी खुशी के मनाज़र दिखाए गए इसराइल में। ये हमारी आज की अहम खबर है। और हमारी आज के प्रोग्राम का तारुफ ये है कि हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी PTI का यू टर्न। अब क्या मुज़ाकरात मुमकिन हो पाएंगे या नहीं दोनों अतराफ़ में, क्योंकि PTI ने अब ये कहा है, पहले मुज़ाकरात उन्होंने बंद कर दिया, अब उन्होंने कहा है कि अगर हमारी खान साहब से मुलाकात करवा दी जाए कमेटी की तो भी हम अगली मीटिंग में आएंगे। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद सलमान अकमल राजा साहब ने यह भी कहा है कि दूसरी शर्त यह है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए मीटिंग के साथ साथ। इसमें हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, जो रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और तर्जमान है हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के। हमारा आज का हॉट इशू होगा इमरान खान गंडापुर से नाराज़, और वजह क्या है, और वहाँ पे जो जुनैद अकबर खान को उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामजद किया आज, उसके पीछे असल कहानी क्या है, इस पर हम बात करेंगे। मलिक अहमद बिचर साहब जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और पंजाब में भी PTI की क़यादत में तब्दीली शायद लाई जा रही है। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा कि तनख्वाहदार तबका टैक्स बाज़ों के निशाने पर, और ये पहली दफ़ा हुआ है शायद पाकिस्तान की तारीख़ में कि जो तनख्वाहदार तबका है उसने पहले 6 माह में एक्सपोर्ट करने वाले जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे भी ज़्यादा टैक्स अदा किया है। इस पर भी हम बात करेंगे। शुरू करते हैं हमारे आज की। हमें ज्वाइन किया सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अभी ताज़ा खबर यह आई है कि सलमान अकमल राजा साहब ने कहा है कि 28 जनवरी से पहले उनकी कमेटी की मुलाकात खान साहब से करा दी जाए तो फिर देखेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पे कि आप कमेटी की मीटिंग खान साहब से करवा के मुज़ाकरात का रुका हुआ प्रोसेस दोबारा शुरू करना चाहते हैं? अबसार साहब, सारी तफसीलात आपके सामने हैं। उन्होंने मुज़ाकरात का अमल बड़े जोश व जज्बा से शुरू किया। पहले कमेटी बनाई 5 दिसंबर को, और उस कमेटी ने स्पीकर साहब से 1 नहीं 2 नहीं 3 बार रब्ता किया। राब्तों के बाद उन्हें कहा कि जी आप प्राइम मिनिस्टर के पास जाएं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई, उनकी इल्तिजा के बाद मुज़ाकरात शुरू हो गए। लेकिन आप देखते हैं कि मैं तो कम अज़ कम महसूस करता रहा हूँ कि उनके यहाँ फ़ैसला साजी का अमल जो है वो किसी मुनज़बित ज़ाब्ते के अंदर है नहीं। कोई फ़र्द कुछ कह देता है, दूसरा फ़र्द कुछ कह देता है, कमेटी को ख़बर ही नहीं होती कि क्या हो रहा है। तो ये मामलात जो हैं ये ख़राबी की बुनियादी जड़ है। आपको मालूम है कि पहले इन्होंने कहा कि जी हमारी मुलाकात करा दी जाए, पहली मीटिंग के फ़ौरन बाद वो मुलाकात करा दी। दूसरी बार भी ये मुसवदा जब नहीं लेके आए तो कहने लगे हमें एक और मुलाकात करा दी जाए। अभी उस मुलाकात की बारी नहीं आई थी कि अली गौहर साहब मिलने गए और बाहर निकल के उन्होंने कहा कि जी मुझे बानी ने कह दिया है कि जी तहरीरी मुसवदा जो है वो पेश कर दिया जाए मुतालबात का। कमेटी को ख़बर ही नहीं थी। फिर भी कमेटी ने कहा जी हम जाएंगे। कमेटी गई, बातचीत करके आ गई और वही फ़ैसला सुना दिया जी कि इमरान खान साहब ने कहा है कि तहरीर दे दें, वो तहरीर दे दी। अब जो उन्होंने अली गौहर साहब ने अगेन जेल गए हैं, फाटक से निकल के गाड़ी में बैठ के
دو ٹوک اعلان کیا، دو ٹوک کا لفظ بھی استعمال کیا انہوں نے کہ جی بانی نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے کہ اب مذاکرات نہیں ہوں گے کیونکہ انہوں نے جوڈیشل کمیشن کا اعلان نہیں کیا۔ اب اس دو ٹوک اعلان کا ہمیں بھی اس وقت پتہ چلا جب وہ بولے، اور ان کی اپنی کمیٹی کو بھی اس وقت پتہ چلا جب وہ بولے، کمیٹی کو کچھ خبر نہیں تھی۔ اب کمیٹی کہتی ہے جی کہ ہمیں بھیج دیں تو ہم پھر شروع کر دیں گے یہ وہ، تو بڑا نان سیریس سا، طفلانہ سا، بچگانہ سا ایٹیچیوڈ رہا ہے ان کا، اور زگ زیگ طریقے سے کھیلتے رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کو مذاکراتی عمل کے لیے جس کو وہ ختم کر چکے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ پہلے وہ یہ کہیں جی کہ ہاں مذاکرات بحال کر رہے ہیں، اور ہم پھر چاہتے ہیں کہ 28 تک کم از کم لے کے جائیں، تو پھر ہم فیسیلیٹیٹ انہیں کر دیں گے۔ اگر وہ اپنے فیصلے پہ قائم ہیں کہ جی مذاکرات ختم ہو چکے ہیں، جوڈیشل کمیشن کا اعلان نہیں ہونا، تو ہم نہیں آئیں گے، تو ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ ہم جوڈیشل کمیشن کے حق میں ہوں یا نہ ہوں، یہ فیصلہ ہم نے 28 سے پہلے ان کو نہیں سنانا۔ وہ 28 کو آنا چاہتے ہیں، موسٹ ویلکم، نہیں آنا چاہتے تو ہم سے یہ مطالبے مت کریں کہ جی ہمیں میٹنگز میں لے کے جائیں، ہماری ملاقاتیں کرائیں۔ ہمارے نزدیک تو شاید ان کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے، پتہ نہیں اس کا بھی کوئی وجود ہے یا نہیں ہے۔ جب ایک دو ٹوک فیصلہ انہوں نے کر دیا تو وہ کمیٹی بھی غالباً تحلیل کر دی ہوگی انہوں نے، اگر تحلیل نہیں بھی کی ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ اس کا وجود کیا ہے اور اس کے اختیارات کیا ہیں اور وہ کیا کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ 28 سے پہلے فیصلہ نہیں سنائیں گے کہ جوڈیشل کمیشن بنانا یا نہیں بنانا، تو اگر وہ 28 کو نہ آئے تو کیا پھر بھی آپ فیصلہ سنائیں گے؟ نہیں، فیصلہ تو ہم نے ان کو سنانا ہے نا جی، جس طرح انہوں نے ہمیں اپنے سامنے بٹھایا، اپنی تحریر لے کے آئے، باقاعدہ سپیکر کو پیش کی، تصویریں بنوائیں، اور اس کے بعد انہوں نے وہ مسودہ ہمارے سامنے بھی رکھ دیا۔ ہم بھی عین اسی فارمل ایکسرسائز کرتے ہوئے کمیٹی کے اجلاس کے اندر اپنی جو بھی تحریری کام ہم نے کیا ہے 80% ہم نے کر لیا ہے، باقی بھی ہم کر لیں گے ایک آدھ دن کے اندر، بشرطے کہ وہ 28 کو آنے کو تیار ہوں۔ تو ہم 28 کو باضابطہ ان کو سامنے اس کا دیکھیں نا ابصار صاحب، ممکن ہے ہم ایک بات کہیں اور وہ کہیں کہ جی یہ تو آپ نے مانی نہیں ہے، اس میں یہ کر لیں۔ کمیٹی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب ہم کہیں گے اور وہ کہیں گے جی ہاں یہ تو بڑا اچھا ہو گیا، اتنی باتیں تو آ گئی ہیں، کچھ یہ بھی خط و برید کر لیں، تھوڑا سا اضافہ کر لیں، تو پھر وہ بات چیز آگے چلتی ہے۔ باہر بیٹھ کے ہم کہہ دیں جی کمیشن بنایا نہیں بنایا تو بات ختم ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا بھی کہ غیر سنجیدہ ہے ان کا رویہ اور یہ یو ٹرن نہیں بلکہ زگ زیگ کر رہی ہے پی ٹی آئی، تو آپ اس کی وجوہات بتا سکتے ہیں قوم کو کہ کیا وجہ ہے پھر وہ مذاکرات میں کیوں آئے؟ کیا ان کے لیے یہ سب مذاق ہے یا اس کے پیچھے ان کی کوئی اور حکمت عملی تھی؟ دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو ان کے ہاں فیصلہ سازی کا کوئی باضابطہ نظم نہیں ہے۔ ایک فیصلہ خان صاحب سنا دیتے ہیں، وہ حتمی ہوتا ہے، باہر کچھ سوچ اور چل رہی ہوتی ہے۔ اب علی گور صاحب گئے ہیں تو ایک فیصلہ وہ لے کے باہر آئے، اور انہوں نے یہ انتظار بھی نہیں کیا کہ میں جا کے یہ فیصلہ اپنی مذاکراتی کمیٹی کو سناؤں اندر خانہ بیٹھ کے، اور پھر ہم ایک لائحہ عمل بنا کے اس کا اعلان کریں، یا کمیٹی اعلان کرے یا کمیٹی کا ترجمان اعلان کرے کہ جی ہمیں یہ اطلاعات آئی۔ انہوں نے ٹک سے پھاٹک سے باہر نکلتے ہی گاڑی میں بیٹھتے ہی کہہ دیا جی دو ٹوک فیصلہ ہو گیا ہے، ان کی کمیٹی بھی ہکا بکا رہ گئی، ہم بھی ہکا بکا۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ فیصلہ سازی کا فقدان ہے، مشاورت نہیں ہے ان کی، اور ہے بھی تو جو مختلف نقطہ ہائے نظر ہیں وہ جاتے ہیں تو اپنی اپنی بات خان صاحب کے کان میں ڈال دیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ انہیں کوئی حکمت عملی اپنی واضح بنتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، انتشار فکری کا شکار ہیں۔ پہلے انہوں نے کوشش کی کہ ہم دباؤ ڈال کے، دھمکیاں دے کے، حملے کر کے اپنا مقصد حاصل کریں۔ وہ 9 مئی سے چلتے چلتے 24 نومبر 2024 تک آئے، بات نہیں بنی، فائنل کال کہا، فائنل کال فیل ہو گئی جب، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ہر بات تو اب ہمارا ختم ہو گیا ہے، تو چلیں کوئی مذاکرات کے لیے جاتے ہیں۔ تو پہل انہوں نے کی، کمیٹی انہوں نے بنائی، سپیکر کو انہوں نے جا کے التجا کی کہ جی ہمارے مذاکرہ، ہم نے نہیں کی، ہم تو شروع سے کہہ رہے تھے کرو۔
تو اب جب وہ یہاں بھی آئے ہیں تو انہیں لگا جی کہ دیکھیں ہمیں سزا ہو گئی 14 سال کی اور مذاکرات ادھر ہو رہے ہیں، تو لوگوں میں وہ اشتعال اور وہ رد عمل اور وہ چیز جو ری ایکشن آنا چاہیے تھا وہ ان مذاکرات کی وجہ سے نہیں آیا۔ ہماری جو عوامی موومنٹ ہوتی ہے، تحرک ہوتا ہے پبلک کے اندر، وہ مجروح ہو رہا ہے۔ شاید وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ اس مذاکراتی عمل نے ہمارے اور حکومت کے درمیان جو ایک رشتہ پیدا کر دیا ہے، اس رشتے کو عوام نے پسند نہیں کیا، شاید یہ سوچ ہو۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بین الاقوامی تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے وہ یہ سمجھتے ہوں کہ جی ہم مذاکرات میں الجھنے کے بجائے ایک پروپیگنڈا مہم شروع کریں، لہٰذا انہوں نے اپوزیشن کو بھی ملانا شروع کر دیا، باہر کے رابطوں کو بھی ایکٹیویٹ کیا، اور انہوں نے اس ایشو پہ ہاتھ رکھا ہے جو باہر کے لیے بڑی سینسٹیوٹیز رکھتا ہے، انسانی حقوق۔ اب وہ انسانی حقوق کی صورتحال کو پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ قرار دے کر کبھی اقوام متحدہ، کبھی انسانی حقوق کے اداروں، کبھی برطانیہ، کبھی امریکہ، کبھی ادھر ہلچل پیدا کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو دنیا کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کو کچلا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب تیسری حکمت عملی ان کی یہ ہے جس کی وجہ سے وہ مذاکراتی عمل سے گریز کر رہے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں وہ یہ اب ذرا آسان الفاظ میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے سے خان صاحب کو یہ امید ہوئی ہے کہ وہ انٹرفیئر کریں گے پاکستان کے معاملات میں، اس لیے مذاکرات سے پیچھے ہٹ گئی ہے پی ٹی آئی؟ شاید یہ ایک وجہ ہو، اور بین الاقوامی صورتحال انہیں اپنے حق میں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہو، جو کہ میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ممالک کے اور ریاستوں کے تعلقات ملکوں سے اور ریاستوں سے ہوتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ یہ سوچ رہے ہوں۔ تو کیا اسی وجہ سے محسن نقوی جو پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں وہ امریکہ گئے ہیں اور وہاں پہ وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں سینیٹر سے، کانگریس مین سے، اور اب فائنانس منسٹری کے آفیشل سے بھی؟ مجھے نہیں معلوم ان کے دورے کے مقاصد کیا ہیں، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ ان کا کوئی سرکاری دورہ ہے۔ میرا خیال ہے ان کا نجی دورہ ہے، اپنے طور پہ وہ گئے ہیں اور اپنے طور پہ ہی شاید ملاقاتیں بھی ہو رہی ہوں۔ ہمیں لیکن نجی دورے میں وہ اس جگہ بھی گئے ہیں، نہیں نجی دورے میں اس جگہ بھی گئے جہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اناگرل خطاب کیا لوگوں سے، پھر وہ کانگریس مین سے بھی ملے، سینیٹر سے بھی ملے، وہاں بزنس کمیونٹی سے بھی بات کر رہے ہیں اور انہیں کنونس کر رہے ہیں کہ پاکستان آئے انویسٹمنٹ کے لیے۔ کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ وزیر خارجہ جاتے اس وقت جب کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹیک اوور کیا ہے اور پاکستان کو یہ خطرہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ لابنگ کے ذریعے دباؤ ڈلوائے گی؟ اس تناظر میں محسن نقوی بہتر بیٹھے ہیں یا وزیر خارجہ اسحاق ڈار؟ جیسے کہ میں نے عرض کیا ابصار صاحب کہ میری معلومات کے مطابق وہ اپنے طور پہ گئے ہیں، بہت سے بے شمار لوگ اس تقریب میں مینیج کر کے کسی نہ کسی طریقے سے پہنچے ہیں۔ سرکاری طور پہ نہ تو کوئی پاکستان میں اس طرح کا دعوت نامہ آیا ہے، نہ پاکستان کی حکومت نے کسی کو ڈپیوٹ کیا ہے کہ وہ نمائندگی کرے۔ تو وہاں جا کے ظاہر ہے کہ جو بھی فرد جائے گا اگر اس کی جان پہچان ہے، اس کی ایک حیثیت ہے، چاہے وہ غیر سرکاری طور پہ ہی گیا ہے، تو وہ اس حیثیت کے مطابق ملاقاتیں بھی کر سکتا ہے، رابطے بھی کر سکتا ہے، اور جو آپ فرما رہے ہیں کہ سرمایہ کاری کے لیے یا سیاست کے امور پہ، جہاں تک وزیر خارجہ کا تعلق ہے ان کا جانا ایک بڑی بات ہے، بڑی پیش رفت ہوتی، اور ہم نے اگر یہ فیصلہ نہیں کیا تو میرا خیال ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں امریکہ کے ساتھ ہمارے روابط جو ہیں وہ ان کا دورہ ہو سکتا ہے ڈار صاحب کا۔ اور آخری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں کوئی پیش بندی کرنے کی ضرورت ہے یا وہاں سے کوئی بڑا طوفان اٹھنے والا ہے کسی کے حق میں۔ شکیل آفریدی بہت 11-12 سال سے یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کو تو امریکہ نے نکالنے، جس کو ہیرو کا درجہ دیا ہوا ہے، اس کو نکالنے کے لیے تو اتنی پھرتی نہیں دکھائی، اور وہ کسی اور کے لیے کیوں ریاست سے ریاست کے تعلق کو خراب کریں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے بھی فرمایا کہ ہمیں اتنا جانا وہاں پہ ضروری محسوس نہیں ہوا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کوڈ کی میٹنگ ہوئی، کوڈ ہے امریکہ اور آسٹریلیا، برطانیہ اور انڈیا بھی اس میں شامل ہے،
اور انڈیا کے وزیر خارجہ وہاں گئے بھی. جو موجودہ اس وقت ریجنل سچویشن ہے، افغانستان کا مسئلہ بہت اہم ہو گیا ہے. ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسلحہ واپس کرو، طالبان کہہ رہے ہیں کہ پیسے ہمیں دینے شروع کریں، اور کچھ ان کے قیدیوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے افغانستان اور امریکہ کے درمیان، جس میں پاکستان کی اہمیت بہت اہم اس لیے ہو جاتی ہے کہ ایک تو ہماری اس وقت ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مسائل چل رہے ہیں، پھر بی ایل اے کا جو معاملات ہیں بلوچستان میں، پھر سی پیک میں چائنا کا جو رول ہے، اور امریکہ چاہ رہا ہے کہ چائنا کے کیمپ میں ہم نہ جائیں. ان حالات میں کیا ضروری نہیں تھا، بہتر نہیں تھا کہ ہم کوئی زیادہ کوشش کرتے اس موقع پہ وہاں اپنے کسی ریپریزنٹیشن کی، کسی سینئر کیبنٹ منسٹر کی؟ دیکھیے، ایک تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ باہمی اعتماد کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اگر اس طرح کی کوئی دعوت آئی ہوتی تو یقیناً پاکستان اس پہ دعوت ہی نہیں آئی ہمیں نا. جیسے چین کے نائب صدر کو انہوں نے بلا لیا اپنی تقریب میں، تو ہمارے ہاں اگر کوئی اس طرح کی دعوت آئی ہوتی، نہیں آئی، ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، تو ہم بھی اس پہ یقیناً غور کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایونٹ ہے، بڑا ایونٹ صحیح، لیکن یہ ایک میلے کا سا تاثر ہوتا ہے. اس میں کوئی سیریس ٹاکس کرنا کسی کے ساتھ یا مل بیٹھ کے کوئی معاملات کے حوالے سے گفتگو کرنے کا یہ موقع نہیں ہوتا. ہمارے تعلقات امریکہ سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان میں کوئی ایسی کشیدگی ہے. جی دیکھیے، کشیدگی نہیں ہے. اور دوسرا جو حوالہ دے رہے ہیں نا آپ افغانستان کا، جب بھی افغانستان کے اندر کوئی دلچسپی امریکہ کی بڑھتی ہے، چاہے کسی بھی حوالے سے بڑھے، جیسے اب بڑھ رہی ہے کہ اس کا اسلحہ واپس کیا جائے، اور طالبان کا ایک سٹینڈ ہے، اب اسلحہ بھی اگر واپس ہوتا ہے تو پاکستان کے راستے سے ہی جائے گا، اور پتہ نہیں کون سا راستہ ہے اس کے پاس. تو پاکستان کی اہمیت خامخواہ اضافہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے. تو امریکہ ایسا نہیں چاہے گا کہ پاکستان کے ساتھ وہ اتنی دوریاں پیدا کر لے کسی فرد کے لیے کہ اس کے اپنے مفادات مجروح ہوں. ٹھیک. آخری سوال مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ جو ابھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین جو حکومت نے ایگری کیا ہے کہ جنید اکبر خان کو بنا دیا جائے پی ٹی آئی کو، کافی عرصے سے حکومت اس پہ رجسٹ کر رہی تھی. ایسا کیا ہوا ہے کہ اب حکومت اس پہ اچانک مان گئی ہے؟ کیا کوئی ٹریک 2 ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ دیکھیے، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر جو پارلیمان کی قیادت ہے پی ٹی آئی کی، اور ہمارے جو پارلیمانی قیادت ہے خاص طور پہ قومی اسمبلی کے اندر، ان کا رابطہ رہتا ہے، آپس میں بات چیت بھی رہتی ہے، معاملات بھی طے ہوتے رہتے ہیں، بہت سی چیزوں پہ ایگریمنٹ بھی ان کا ہو جاتا ہے. تو یہ جو تقرری ہوئی ہے یا انتخاب ہوا ہے، اس کے پیچھے بھی اس طرح کی پس پردہ، لیکن یہ کوئی تیسری قوت نہیں ہے. یہ پارلیمان کے اندر ہی ایک طرح کا باہمی سمجھوتا ہو گیا، اور اس فرد کو ووٹ دے دیا گیا. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ ماحول اچھا رہے کم از کم اسمبلی. ٹھیک ہے، ماحول اچھا رہے، لیکن ساتھ ہی خان صاحب نے یہ ہدایت بھی دی ہے خاص طور پہ کہ شاہد خاقان عباسی کو ساتھ رکھیں، محمود اچکزئی کو ساتھ رکھیں، مولانا فضل الرحمان کو ساتھ رکھیں. حکومت پہ وہ دباؤ بڑھانا چاہ رہے ہیں اپوزیشن کے ذریعے. کچھ اس میں سے آپ کے ساتھی بھی رہ چکے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دباؤ حکومت پہ اس طرح بڑھا سکے گی اپوزیشن؟ میں نے عرض کیا آپ کے سوال سے پیشتر کہ اب ان کی جو تیسری حکمت عملی ہے وہ یہی ہے کہ اپوزیشن کی جتنی جماعتیں ہیں ان کو میں ساتھ ملاؤں، اور انسانی حقوق کے معاملے کو عالمی سطح پہ اٹھاؤں. میں دوسروں کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن مولانا فضل الرحمان بڑے زیرک سیاستدان ہیں، نشیب و فراز کو بھی سمجھتے ہیں، اور وہ ہرگز اگر کسی عالمی سازش کی طرف معاملہ جاتا ہے، اور عالمی جو پاکستان کے بارے میں منفی سوچ رکھنے والے ہیں، ممالک ہیں، ان سے کوئی مدد مطلوب ہے، تو کم از کم اس کا حصہ فضل الرحمان صاحب نہیں بنیں گے. اور جن لوگوں کے وہ نام لے رہے ہیں، ان تمام لوگوں کے بارے میں خان صاحب کی اپنی حقیقی رائے جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے. تو میں نہیں سمجھتا کوئی سٹرانگ الائنس وہ بنانے کی پوزیشن میں. ٹھیک. تو مولانا فضل الرحمان صاحب تو آپ نے فرمایا کہ زیرک انسان ہیں، تو شاہد خاقان عباسی اور محمود اچکزئی صاحب کے بارے میں آپ کی یہ رائے میرا خیال ہے نہیں ہے.
دیکھیے جہاں تک شاہد صاحب کا تعلق ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے ایک نئی جماعت ضرور بنا لی ہے، لیکن ابھی اس جماعت کو نہ تو کوئی پذیرائی ملی ہے، نہ کوئی وسعت ملی ہے، اور اس لیے وہ سیاست کے میدان میں ضرور چاہیں گے کہ اپنے کچھ الائز ان کے بنے، ان کا اپنا قد کاٹ بڑا ہو، اور وہ ان کے ذریعے سے اپنی جماعت کو یا اپنے آپ کو متحرک کرنا اور صف اول میں لا کے کھڑا کرنے کا موقع ملے۔ یہ ایک سیاسی حکمت کار ان کی ہو سکتی ہے۔ اور سوچ دا کیس اچکزئی صاحب وہ بھی لائم لائٹ میں رہنے کی کوشش ہمیشہ کرتے ہیں، اس لیے لیکن یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ خان صاحب کے لیے پاکستان کے اندر نہ تو کوئی بڑی موومنٹ پیدا کرنے کی وہ صلاحیت رکھتے ہیں، نہ عالمی سطح پہ خان صاحب کے لیے کوئی بہت زیادہ معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب، ہم سے بات کریں کا بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آج کا ہاٹ ایشو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ وقت ہوا ہمارے آج کے ہاٹ ایشو کا، اور ہمیں جوائن کیا ہے ملک احمد بچھڑ صاحب نے، اور ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہے عمران خان گنڈا پور سے ناراض کیوں ہیں، اور اس کے علاوہ پنجاب میں جو تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے پی ٹی آئی میں۔ اور اس میں ہاٹ ایشو اس لیے ہم نے اس کو رکھا ہے کہ آج خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے بہت سارے لوگوں کی، پی ٹی آئی کے لیڈران کی، اور اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ علی امین گنڈا پور کو خیبر پختونخوا کی صدارت سے ہٹا دیا گیا ہے اور ان کی جگہ جنید اکبر کو صدر نامزد کیا ہے۔ جنید اکبر پہلے ہی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے طور پہ بھی نامزد ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو ایک تبدیلی ہے، یہ ایک گروپ پی ٹی آئی کا جو خیبر پختونخوا میں پچھلی سیٹوں پہ تھا، بہت زیادہ تنقید کرتا تھا علی امین گنڈا پور اور ان کی کابینہ پہ اور ان کے طرز حکومت پہ، اس کو پیچھے ہٹا دیا گیا ہے، اور وہ گروپ آگے آیا ہے جو پہلے برے حالات میں سے گزر رہا تھا۔ اور ابھی ہم نے یہ سنا ہے، اس کنفرم نہیں ہوا لیکن ابھی پتہ چلا ہے کہ پنجاب میں بھی تبدیلی آ رہی ہے پی ٹی آئی کی، اور حماد اظہر جو وہاں صدر ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو ہٹا کے شاید عالیہ حمزہ کو صدر نامزد کیا جا رہا ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ملک احمد بچھڑ صاحب نے، اپوزیشن لیڈر ہے پنجاب اسمبلی میں، رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے، اور خان صاحب سے آج ہی ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ ملک صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ یو ٹرن نہیں بلکہ زگ زیگ لے رہے ہیں مذاکرات کے معاملے پہ، کبھی کہتے کر رہے ہیں کبھی کہتے نہیں کر رہے ہیں، اس پہ انہوں نے کیا بات کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، اس پہ میرے خیال میں سلمان اکرم راجہ صاحب ایک تفصیلی 5 بجے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کر چکے ہیں۔ جی دیکھیں، حکومت کا تو جو غیر ذمہ دارانہ طرز ہے اس کا آپ دیکھ لیں کہ کس طرح اس کا ایٹیٹیوڈ ہے، اور کس طرح یہ مذاکرات کو ناکام اور سبوتاج کرنے میں یہ خود کوشش کر رہی ہے۔ اس کی مثال سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے حامد رضا صاحب کے گھر پہ چھاپا پڑا، اور اس دوران جو گرفتاریاں ہیں، ادھر لاہور میں ہمارے پی ٹی آئی کے ورکرز کے گھر پہ چھاپے پڑے، اور آج میرے خیال میں میجر طاہر صادق کی بیٹی کو اریسٹ کیا گیا ہے، جو ان کی غالباً پولیٹکس میں ہی نہیں ہے، مجھے ابھی کو پتہ چلا ہے، کنفرم تو ابھی میں نے نہیں کیا لیکن خبر یہی ہے۔ تو اس طرح کی اوچھے ہتھ کنڈے کر کے یہ خود مذاکرات کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذاکرات کے سب سے بڑے لوزر انہوں نے ہونا ہے اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو، کیونکہ مینڈیٹ ان کے پاس ہے نہیں۔ ٹھیک۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو آج بھی خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ 28 تاریخ سے پہلے مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات کروائی جائے خان صاحب سے۔ تو اگر یہ مذاکرات میں سنجیدہ ہیں تو کم از کم اس مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات کروائیں خان صاحب سے۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود سنجیدہ نہیں ہے۔ ہم نے کیا یو ٹرن لینا ہے افسر بھائی، مجھے یہ بتائیں۔ اچھا، ہماری کولیگ ہیں اینکر، سینئر اینکر کرن ناز، انہوں نے کئی دن پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ بشرا بی بی ناراض ہیں علی امین گنڈا پور سے، اور کچھ عرصے میں خیبر پختونخوا میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آئے گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب کو صدارت سے ہٹا دیا گیا پی ٹی آئی کی صوبائی صدارت سے۔ تو اب اس کے علاوہ مزید خبریں یہ آ رہی ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں گنڈا پور سے۔ کیا وجوہات ہے؟ گنڈا پور صاحب نے کیا کیا ایسا؟ کیا وہ جو احتجاجی تحریک تھی اور جو جنید اکبر صاحب کا موقف رہا ہے مسلسل، پبلکلی وہ کہتے رہے ہیں کہ ہماری قیادت ملی ہوئی ہے اور یہ ہماری تحریک کو نقصان پہنچا رہی ہے، تو کیا یہ باتیں خان صاحب نے اب اس موقف سے ایگری کیا ہے جنید اکبر صاحب کے؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ یہ آپ ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور
हुकूमत की तो आप बात छोड़ें, उनको तो आप एक साइड पे रख दें, उनकी तवज्जो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे अपने पे है ही नहीं और ना ही उनके पास ट्रू मैंडेट है। लेकिन असल बात ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़े मखसूस हालात से गुजर रही है। बुशरा बीबी को बेगुनाह केस में सज़ा हुई तो ये जो अल-कादिर ट्रस्ट वाला एक भोंडा, मैं समझता हूँ एक भोंडी सज़ा हुई। उसके बाद देखिए, तब्दीली को जमात में आना इतनी बड़ी बात नहीं होती कि खुदा न खास्ता अगर तंजीमी सतह पे कोई तब्दीली हुई है तो ही इज़ स्टिल चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसको ये बड़ा एक किया जा रहा है कि किसी की, मेरा नहीं ख्याल कि बुशरा बीबी की कोई नाराज़गी की वजह से, वो तो घरेलू खातून है, वो अपने शौहर के लिए निकली, हर कोई निकला है, कोई पहली खातून तो नहीं थी। अगर आप पाकिस्तान की तारीख में देखें तो कलसूम नवाज साहिबा निकली, मोहतरमा नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो निकली, सब निकली। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, ठीक है, नहीं उसमें मैं उस पर तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब वो यहाँ से इस्लामाबाद से वापस गए हैं फाइनल कॉल के वक्त, उसके बाद PTI के कुछ यूट्यूबर्स ने ऐसी गुफ्तगू की है बुशरा बीबी साहबा के बारे में, और ये कहा कि गंडापुर ने उनको शायद बदतमीज़ी की है, जिसमें गंडापुर ने फिर एक ऑडियो भी लीक हुई जिसमें वो उन यूट्यूबर्स के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। तो क्या ऐसा कुछ हुआ था जिससे बुशरा बीबी नाराज़ हुई हैं गंडापुर के रवैये से, और आज ये फैसला हुआ है? देखिए, मेरे ज़ाती इल्म में तो जी नहीं है। मैं ऐसे ही आपको अपनी, अच्छा, पंजाब के मामलात हैं तो मैं असेंबली के मामलात देखता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, अगेन मैं आपको जेल में जो बात हुई है वहां पे खान साहब ने कोई नाराजगी का इजहार किया कि अली अमीन गंडापुर डबल गेम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात हुई है? जी मेरे सामने नहीं हुई जी, मैं गलत बात नहीं करूं, मेरे सामने कोई। अच्छा, क्योंकि मैं पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहा था तो मैंने तो पंजाब की बात करनी, हमारे पंजाब की बात हुई, हमने अपनी बात की। खान साहब हमारे पे खुश थे, खान साहब बड़े हशाश बशाश, सेहतमंद, और उनका मोराल इतना हाई था कि हमें देख के ये लगता था कि हमारा शायद मोराल डाउन हो, उनका मोराल तो, वो तो इनसे घबराने वाले हैं नहीं। तो जो KPK की अपनी उनकी मीटिंग हुई है, उनकी अलहदा मीटिंग हुई है जी, वो अपनी मीटिंग उन्होंने की है। चूँकि आज उनका ट्रायल डे था तो पूरा दिन खान साहब उधर मौजूद रहे, तो मैं उस पर्टिकुलर उस मीटिंग में मैं नहीं था जी। ठीक है, चलें आप फिर पंजाब के बारे में थोड़ा हमें बता दें, क्या खबर आप हमें देंगे आज के? आलिया हमजा को सदर बनाया जा रहा है? जी, आलिया हमजा साहिबा के बारे में खान साहब ने ये बात की है कि आप इनको ज़िम्मेदारी दें, और उनको ज़िम्मेदारी दी जाएगी, चूँकि बानी PTI इमरान खान साहब का हुक्म आ गया है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि प्रेसिडेंट पंजाब को हटाया जा रहा है या किसी को हटाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। वहाँ पे खान साहब ने कहा है कि आप सब ऑन बोर्ड होके बैठ के, जिसमें रीजनल प्रेसिडेंट हों, प्रेसिडेंट पंजाब हों, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान हों, ये सारे चेयरमैन गौर खान साहब हों, ये सारे बैठ के पंजाब में इनको ज़िम्मेदारी दें, उनकी कुर्बानी है, उनको अहम ज़िम्मेदारी मिलेगी। ये खान साहब का हुक्म है। क्या अहम जिम्मेदारी हो सकती है? इस वक्त कौन सी पोजीशन खाली है? सर देखिए, हमारी तंजीम साजी की ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन भी खाली है, हमने तंजीम साजी भी करनी है। हमारे पास देखिए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक, वो भी हमाद अजहर साहब हमारे पंजाब के सदर हैं, तो ये तो कैटेगोरिकली नहीं कहा गया कि उनको हटा के इनको लगाया जाए, ऐसी बात नहीं हुई। ये र्यूमर है, मेरे सामने हमाद अजहर को नहीं हटाया जा रहा, बल्कि खान साहब ने कहा है कि तमाम पार्टी को ऑन बोर्ड लिया जाए पंजाब की सतह पे। रीजनल प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट पंजाब हैं, सेक्रेटरी जनरल साहब जो हमारे सलमान अकरम राजा साहब हैं, तो ये सारे बैठ के तो डेफिनेटली आलिया हमजा साहिबा को अहम जिम्मेदारी मिलेगी। ठीक, वो तो हमाद अजहर को हटाया नहीं जा रहा ना, आप ये कह रहे हैं? को बता दिया जी, जो जहां तक मेरे इल्म में है वहां तक तो यही बात है। अगर मेरे बाद को नई बात हुई है तो उसका मुझे नहीं पता, चलें, जब तक मैं उधर था जी। ठीक, आखिर में ये बता दीजिएगा, ये फरमाइएगा कि जो अभी मुज़ाकरात होने हैं या नहीं होने हुकूमत के साथ, तो अभी जो ये कशमकश चल रही है, अगर मुज़ाकरात नहीं जारी रहते तो फिर खान साहब ने क्या हिकमत अमली दी है, क्या रोड मैप दिया है पंजाब की क़यादत को आने वाले दिनों के लिए? एहतजाज होगा,
لانگ مارچ ہوں گے؟ جی بات یہ، ہاں میں بتاتا ہوں، بڑا اچھا کویسچن ہے جی. بات یہ ہے، خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے سب سے پہلی جو ہماری شرط ہے، پہلے مذاکراتی کمیٹی کو ان کی سنجیدگی نظر آئے گی. مذاکراتی کمیٹی کی تو خان صاحب کو ملوائیں 28 تاریخ سے پہلے. یعنی یہ بات جو ہے، یہ اس میں یہ سنجیدگی تو دکھائے نا کہ مذاکراتی کمیٹی خان صاحب کو ملے، اس کے بعد ہی اگلا فیصلہ ہوگا. اگر مذاکراتی کمیٹی خان صاحب کو نہیں ملتی تو 28 تاریخ کو بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ اس کے بعد جو اگلی ہدایت ہے، دیکھیں بات ہے سیدھی سی، پریشر ہے ان پہ. آپ کو پتہ ہے کہ امریکن کانگریس میں 9 مئی 26 دسمبر کی باقاعدہ بریفنگ دی گئی ہے. آپ کو بھی پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے. ان کے انٹیریئر منسٹر جا کے ملے ہیں، جن کو ملے ہیں وہ ریلیز عمران خان کی انہوں نے ٹویٹس کی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان پہ پریشر ہے، اور اس پریشر کے بعد یہ سسٹین نہیں کر سکتے. اور جو ان کو لانے والے ہیں انہوں نے بھی انڈائریکٹلی کہہ دیا ہے کہ اب کچھ دیکھیں، یہ ایک سیاسی زندہ لاش بن چکے ہیں، ان کا بوجھ کون سنبھال سکتا ہے؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ 28 داخلہ کا دورہ امریکہ ناکام ہو گیا ہے. دیکھیے جی، ان کے دورے کو تو اون ہی نہیں کر رہی ان کی حکومت، اپنی نہیں اون کر رہی. ناکامی کی سب سے بڑی اور نشانی کیا ہے جی؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ تو اون ہی نہیں کر رہے کہ وہ سرکاری دورے پہ ہیں. دیکھیں پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ناکامی، دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، ناکامی اور کامیابی کی دو وجوہات ہوتی ہیں. کیا وہ اگر وہ جس کے خلاف گئے ہیں، اگر وہ عمران خان بانی پی ٹی آئی کے خلاف گئے ہیں تو پھر تو ناکام ہو گئے. ان کا کوئی اور ایجنڈا تھا تو اس کا ہمیں نہیں پتا. پہلی بات. دوسری بات سر یہ ہے، بہت شکریہ. جو ہمارا جو احتجاج کا ہے، دیکھیں ہم 2 سال سے احتجاج میں ہیں. اگر ہم یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے، اور خان صاحب پہلے دن ہمیں یہ کہتے تھے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے ان کے ساتھ ٹائم ضائع کرنے کا، اور مجھے اب لگتا ہے کہ عمران خان یہ بات صحیح کرتے تھے کہ ان کے ساتھ ٹائم ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف احتجاج میں جائے گی جی. اور ہم سے بات کرنے کا وقت ہوا. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا ایڈیٹوریل تنخواہ دار طبقہ ٹیکس بازوں کے نشانے پر. اور اب وقت ہوا ہمارے ایڈیٹوریل کا، اور آج کا ہمارا ایڈیٹوریل ہے تنخواہ دار طبقے کے بارے میں، جس کو تنخواہ پہ گزارا کرنا پڑتا ہے، لیکن پاکستان کے ٹیکس باز جو ہیں، جو پاکستان کا FBR ہے، پاکستان کی جو حکومت ہے، وفاقی حکومت خاص طور پہ، وہ ان کے نشانے پر وہی تنخواہ دار طبقہ ہے جن کو پہلے ہی بہت نچوڑا جا رہا ہے، مزید نچوڑا جا رہا ہے. اور بھی جو لیٹسٹ ڈیٹا آیا ہے اس میں پہلے 6 مہینوں میں پاکستان میں تنخواہ دار طبقہ نے ایکسپورٹرز سے 3 گنا زیادہ ٹیکس دیا ہے. ایکسپورٹرز، پاکستان کی جتنی ایکسپورٹس ہوتی ہیں، جتنی برآمدات ہیں پوری دنیا کو، وہ جتنا ٹیکس دیتے ہیں، اور وہ انڈسٹریلسٹ ہیں، ارب پتی لوگ ہیں اس ملک کے، پاکستان کے جو 20 50 100 بڑے خاندان ہیں ان میں سے وہ لوگ شامل ہیں، اور وہ ہیں ایکسپورٹرز. ان سے 3 گنا زیادہ ٹیکس پاکستان میں تنخواہ دار طبقے نے دیا ہے پہلے 6 مہینے میں. اور یہ FBR کی اپنی رپورٹ ہے، اور اس کے مطابق 243 ارب روپیہ ٹیکس دیا ہے ان 6 مہینوں میں، جو پچھلے سال کے پہلے 6 ماہ میں تنخواہ دار طبقے سے 153 ارب روپیہ ٹیکس لیا گیا تھا، جو اب بڑھ کر 243 ارب، یعنی کہ 90 ارب روپیہ پچھلے سال سے بھی زیادہ ٹیکس ہم نے دیا ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ تنخواہ دار طبقے سے 500 ارب روپیہ ٹیکس پورے سال میں وصول کیا جائے گا، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں. لیکن پھر بھی دل نہیں بھرا ابھی تک ان کا. اور FBR نے گزشتہ مالی سال کے دوران جو 30 جون کو ختم ہوا، تنخواہ دار طبقے سے 367 ارب روپے اکٹھے کیے تھے، 367، جو اب 500 ہو جائیں گے. اب IMF کے 7 ارب ڈالر کے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت زیادہ آمدنی والے سلیبس کے لیے ٹیکس کی شرح 40% تک پہنچ گئی ہے. اگر آپ 100 روپیہ تنخواہ لے رہے ہیں تو 40 روپے تک اس میں سے ٹیکس دینا پڑتا. آپ کے پاس آتے ہیں 60 روپے. اس 60 روپے میں یہ حکومت دیتی کیا ہے ان لوگوں کو، تنخواہ دار طبقے کو؟ کیا ان کو اغوا سے بچاتی ہے؟ کیا ان کے بچوں کو قتل ہونے سے بچاتی ہے؟ کیا ان کے بچوں کو امن و امان پرووائڈ کرتی ہے؟ اچھی اسکول پرووائڈ کرتی ہے، تعلیم پرووائڈ کرتی ہے، ان کو ہسپتال دیتی ہے، ان کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ موجود ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے لیے کوئی فیسلٹی ہے؟ اس ملک کی سڑکیں، اگر وہ پیدل جائیں تو مارے جاتے ہیں، سائیکل پہ جائیں تو مارے جاتے ہیں. تو خیر یہ ہماری حکومت کا حال ہے کہ بدلے میں انہیں دیتی کچھ نہیں ہے. لیکن جو ایکسپورٹرز ہیں انہوں نے پورے
سال میں اس سال 6 مہینوں میں 80 ارب روپیہ صرف ٹیکس دیا ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں. اور جو تاجر دوست اسکیم متعارف کروائی گئی تھی ریٹیلرز کے لیے وہ بھی ناکام ہو گئی. تو یہ ہے حالات وطن عزیز کے. سوچیے گا اس پہ تنخواہ دار طبقہ جتنا بھی ہے اور دعائیں دیں اس حکومت کو اور تمام حکومتوں کو جو آج سے پہلے آ چکی ہیں اور جو تنخواہ دار طبقے کو مسلسل نچوڑے جا رہی ہیں. گڈ نائٹ.